नहमदुहु व नुसल्लु व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, दूसरा रोज़ा, दूसरा पारा और हमारे प्रोग्राम का उन्वान रमज़ान और कुरान सब के साथ सब टीवी पर मैं आपका होस्ट मेज़बान अली वक़ार क़ादरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम दूसरे पारे के मज़ामीन का जायज़ा लेंगे। दूसरे पारे में 4 बुनियादी मज़ामीन ज़ेर बहस आए, जिनमें सबसे पहला तहवील क़िबला का मौजू है। उसमें दूसरा आयत बिर और अबवाब बिर है कि नेकी का तसव्वुर क्या है, और फिर उस नेकी के तसव्वुर के आगे जो ज़ैली अबवाब कुरान मजीद ज़ेर बहस लाया है वो क्या क्या है। तीसरा किस्सा ताउन, जो बीमारी ताउन थी उसका किस्सा और फिर उससे मुतल्लिक़ कुछ अहकामात वो कुरान मजीद ने बयान किए हैं। और चौथा जो बुनियादी और असासी मौजू है वो है किस्सा तालूत। ये 4 कुरान मजीद के दूसरे पारे के बुनियादी और असासी मौज़ूआत हैं। अलावा इसके बहुत सारे ज़ैली मौज़ूआत हैं जो इनसे निकलते हैं। तहवील क़िबला के हवाले से जो पहला बुनियादी और असासी मौजू है, आप जानते हैं कि ये हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों ने 17 या 18 महीने बैतुल मक़दिस की तरफ अपना चेहरा करके अल्लाह के हुज़ूर नमाज़ पढ़ी। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि क़िबला को बैतुल मक़दिस से बदल कर काबतुल्लाह, जो घर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, उसको काबा बना दिया जाए। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस ख्वाहिश का लिहाज रखा और अल्लाह ताला ने क़िबला को तब्दील करने की आयत नाज़िल कर दी, जिसको तहवील क़िबला एक पूरा वाक़या कहते हैं, जो हम आगे अपनी गुफ्तगू में पूरी तफसील के साथ उसके जो रमूज़ हैं, उसके अंदर जो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान मोहब्बत के जो पहलू हैं और जो मोमिनीन के इम्तिहान का पहलू है वो बड़ी तफसील से बयान करेंगे। दूसरा आयत बिर और अबवाब बिर कि नेकी, बिर अरबी ज़ुबान में नेकी को कहते हैं। नेकी क्या है, नेकी का तसव्वुर क्या है, इस आयत में और इस आयत से आगे जो आने वाले अबवाब हैं उनमें बहुत सारी गलत फहमियाँ जो आम मुसलमानों में और आम इंसानों में नेकी के तसव्वुर को लेकर पाई जाती हैं, उनका इजाला किया। आम बंदा समझता है कि सिर्फ़ नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, अल्लाह अल्लाह करना, मुसल्ले पर बैठना, मस्जिद आना जाना, ये नेकी है। कुरान ने इस तसव्वुर को एक्सपेंड किया और जो हकीकी तसव्वुर नेकी था वो बयान किया, जिसमें कुरान इबादात को भी लाया, जिसमें मामलात को भी लाया, जिसमें मुआशरत को लाया, जिसमें खान की ज़िंदगी को लाया, जिसमें इन्फाक को लाया, बहुत कुछ ला के एक जामे और वसी तसव्वुर नेकी का कुरान ने दिया, जिसको हम बयान करेंगे। और उस तसव्वुर के बाद 22 अबवाब आयत बिर से 22 अबवाब अहकाम बिर और अबवाब बिर के निकलते हैं, जिनमें अहकाम हैं, अकायद हैं, इबादात हैं, मुआमलात हैं, मुआशरत है, अखलाक से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं। उसी में फिर सफ़े मरवा की सही के मुताल्लिक़ हुक्म है, उसी में मुर्दार खाने से मुताल्लिक़ हुक्म है कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, खंजीर के गोश्त से मुताल्लिक़ हुक्म है, अल्लाह के नाम के अलावा किसी गैरुल्लाह का नाम लेकर ज़िबा के वक्त गैरुल्लाह का नाम लेकर जो जानवर ज़िबा किया जाता है उसकी हुर्मत का ज़िक्र है। फिर इसी में कसास का ज़िक्र है। फिर इसी में वसीयत, यानी मरने से पहले अगर किसी शख्स को इल्म हो जाए कि मेरा आखिरी वक्त है, उसको वसीयत करने का हुक्म दिया गया। फिर इसी बाब में, इसी पारे में और इन्हीं आयात में रोज़े की फ़र्ज़ियत का हुक्म है, जिन अय्याम से आजकल हम गुज़र रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक, और जो सहरी है, जो हम सहरी करेंगे और उसके बाद रोज़ा में दाखिल होंगे, रोज़े की फ़र्ज़ियत का जो हुक्म है वो इस पारे में नाजिल हुआ। उसके बाद इतिकाफ़ का हुक्म है, ये भी रमज़ानुल मुबारक में हम बैठते हैं आखिरी अशरे में। उसके बाद हलाल खाने का और हराम कमाई से बचने का ज़िक्र है। उसके बाद कमरी महीनों यानी चाँद को देखकर जो महीने आते हैं उनको मद्देनज़र रख के अपने हिसाब लगाने का हुक्म है।
اس کے بعد جہاد کا حکم ہے، اللہ کے حضور اللہ کے گھر میں حج کرنے کا حکم ہے، انفاق فی سبیل اللہ بڑی تفصیل سے زیر بحث آیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیا خرچ کرو، کتنا خرچ کرو، خرچ کرتے ہوئے نیت کیا رکھو، یہ تمام موضوعات بڑی تفصیل سے آئے۔ اس کے بعد ہجرت، اللہ کے حضور ہجرت، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، دارالحرب سے دارالامن کی طرف جانا، دارالسلام کی طرف جانا، جس کو یہ ہجرت ظاہری کہہ سکتے ہیں۔ پھر اسی کے اندر کچھ ابواب ہجرت باطنی بھی ہیں کہ نیک کاموں کی طرف ہجرت، برے کاموں کو چھوڑ کر نیک کاموں کی طرف جانا، وہ چیزیں بھی اس میں آئیں گی۔ اس کے بعد شراب اور جوا کی حرمت کا حکم ہے۔ اس کے بعد مشرکین سے نکاح کی حرمت کا حکم ہے، اور اہل کتاب سے نکاح کے جواز کا حکم ہے۔ اس کے بعد حیض میں، حالت حیض اور مینسس کی حالت میں عورت کے قریب نہ جانے اور جمع نہ کرنے کا حکم ہے۔ پھر ایلا کا حکم ہے، طلاق کا حکم ہے، عدت کے احکام ہیں کہ مطلقہ جو طلاق یافتہ عورت ہے اس کی عدت کیا ہوگی، جو بیوہ ہے اس کی عدت کیا ہوگی۔ اس کے بعد رضاعت کے احکام ہیں کہ جو بچوں کو مائیں دودھ پلاتی ہیں وہ کتنی مدت ہے اور اس کے کیا احکام ہیں۔ پھر مہر کا ذکر ہے کہ حق مہر جو دیا جاتا ہے وہ کیا ہو، واپس لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا، یہ تمام امور۔ پھر حلالہ کا ذکر ہے، ایک معروف ٹرم ہے جو ہمارے ہاں بالکل غلط استعمال ہوتی ہے، اس کا حقیقی تصور بیان ہوا۔ یہ وہ احکام ہیں جو آیات بر کے تحت اصولی کچھ چیزیں میں نے عرض کر دیں، یہ زیر بحث آئی ہیں۔ اس کے بعد قصہ طاعون کہ کچھ لوگوں پر اللہ کی طرف سے بیماری، ایک طاعون کی وبا پھیلی، اور وہ کیا موت کے ڈر سے اس شہر سے بھاگ گئے، نکل گئے، اور اپنے تئیں وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے تو گویا موت سے بچ جائیں گے، اور یہاں رہیں گے تو مر جائیں گے۔ تو ان کے نکل جانے کے باوجود اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا اور انہیں موت دے دی، اور امت کو، انسانوں کو اس قرآن میں یہ واقعہ بیان کر کے پیغام یہ دیا کہ تم کسی بیماری سے، تم کسی وبا سے مرنے والے نہیں، بلکہ موت تب آتی ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ آج کل ہم کرونا کا شکار ہیں، اور ہمارے لیے تعلیمات یہی ہیں کہ جو اس کا مؤثر علاج دریافت کیا کہ ہم وہ علاج کریں، جو احتیاطیں ہیں وہ احتیاطیں کریں، اور اپنے آپ کو، جو علماء کی آراء سامنے آئی ہیں کہ اپنے آپ کو محدود کر لیں، SOPs کو فالو کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے پھریں اور ہم سمجھ جائیں گے کہ اس معاملے سے ہم بچ جائیں گے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اور آخری جو بات ہے وہ ہے قصہ طالوت، کہ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ کے حکم سے شکست دے دی، اور اس سے پہلے پھر ان کو نہر پر پانی پینے سے متعلق ایک آزمائش ہے جو پورا ایک واقعہ ہے شاندار صبر اور استقامت کا مومنین کا، وہ ذکر بھی یہاں پر آئے گا۔ یہ ہم نے ایک جائزہ، مختصر جائزہ دوسرے پارے کے مضامین کا پیش کیا۔ اب ہم اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو موضوع زیر بحث آیا وہ تحویل قبلہ کا حکم تھا دوسرے پارے میں، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جد امجد سے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے آپ اپنے آپ کو منسوب فرماتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو آپ کی قلبی وابستگی تھی، مواہد حضرت ابراہیم کی جو صفات قرآن مجید میں آئیں، ان تمام امور کو پیش نظر رکھ کے آپ کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس سے پھیر کر کعبۃ اللہ یعنی بیت حرام، اور جس کو حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کو کعبہ بنا دیا جائے۔ اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیت تھی وہ بڑی شاندار ہے، قرآن نے بیان کر فرمائی ہے، اور جا بجا مطلب یہ چند آیتوں کے اندر یہ قصہ کیا شاندار اپنے اندر اللہ سے تعلق عشقی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور جو اللہ کو اپنے محبوب سے عشق تھا، وہ دونوں پہلو اس کے اندر زیر بحث آئیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو خواہش تھی کہ قبلہ بدل جائے، آپ اس خواہش کا اظہار اپنی زبان مبارک سے نہیں کرتے تھے۔ کیا ادب تھا اللہ کی بارگاہ کا، زبان مبارک سے اظہار نہیں فرماتے تھے، بس خواہش تھی، اور اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، لیکن آپ اس خواہش میں زبان مبارک سے اظہار کی بجائے اپنا چہرے انور اٹھا کے بار بار اوپر آسمان کی طرف دیکھتے۔ تو اللہ نے اس بات کو، اس منظر کو قرآن مجید کے الفاظ کی شکل دے دی اور فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب ہم آپ کا چہرے انور بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کے اندر یہ جو خواہش مچل رہی ہے کہ قبلہ کو بدل دیا جائے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ادب بارگاہ الوہیت دیکھیے کہ اس خواہش کے باوجود حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے وہ نہیں فرما رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کا ہم بار بار چہرے انور اٹھا کر کعبۃ اللہ، چہرے انور اٹھا کر آسمان کو دیکھنا، اور اپنے دل میں اس خواہش کو
رکھنا کہ کعبہ بدل جائے، ہم اس کو بار بار دیکھ رہے ہیں، اور ہم عنقریب مومنوں کو اسی کعبہ کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کی خواہش ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ویسا ہی کیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت و تعلق کے متعلق ایک بڑی زبردست اور شاندار آزمائش تھی۔ آپ دیکھیے نا کتنی عجیب بات ہے، اللہ کی نماز ہو رہی ہے، اللہ کا رسول جماعت کروا رہا ہے، اللہ کے رسول کے دل میں ایک خواہش ہے، ممکن ہے کچھ لوگوں کو اس خواہش کا پتہ ہو، اور دوران نماز حکم آ جاتا ہے، اور وہ وحی صرف رسول اللہ کو آ رہی ہے، کوئی دوسرا شخص اس وحی کا ادراک نہیں کر رہا کہ وحی کیا آ رہی ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی اور رسول اللہ نے اپنا چہرے انور پھیر دیا۔ اب ایک موقع یہ تھا، ایک نقطہ نظر یہ ہو سکتا تھا کہ یہ دیکھا جائے بھئی ہم اب چہرے کے نماز کے اندر چہرے انور پھیر دیا گیا، نماز مکمل ہو، ہمیں حکم ہو، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کا حکم ہے، ہم بھی چہرے کو پھیر دیں۔ لیکن وہاں آزمائش کیا تھی؟ قرآن مجید نے خود بتایا کہ آزمائش یہ نہیں تھی کہ عبادت کہاں پہ ہوتی ہے، آزمائش سمتوں کی نہیں تھی، بلکہ آزمائش صرف یہ تھی کہ کون غیر مشروط اطاعت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کون غیر، کس کا رجحان سمت کی طرف ہے، کس کا رجحان کسی دوسری چیز کی طرف ہے، اور کس کا رجحان اور عقیدہ یہ ہے کہ جس طرف محمد رسول اللہ کا چہرہ جائے گا وہی کعبۃ اللہ کا رخ ہوگا۔ تو یہ وہ آزمائش تھی، اور اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا کہ اللہ اہل ایمان کے جو مومن ہوتے ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور جو مومن نہیں ہوتے ان کا اجر پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ اور مومن کون ہے، ایمان والا کون ہے؟ مومن اور ایمان والے کی پہچان نسبت رسالت سے ہوئی، اور نسبت رسالت سے کس طرح ہوئی کہ جس طرف حضور علیہ السلام نے نماز میں اپنا رخ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو اپنا قبلہ قرار دے دیا، اور حضور کی خواہش کے مطابق قبلہ کو بدل دیا۔ یہ تحویل قبلہ کا پورا معاملہ اور پوری کی پوری آیت تھی، اور اس موضوع سے دوسرے پارے کا آغاز ہوا۔ اب ہوا کیا؟ جب یہ اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق، یہ دیکھیے نا قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ بے شک آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ لیں اور آزما لیں اور ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں لوٹ جاتا ہے۔ یعنی پہلے بیت المقدس کو قبلہ رکھنا اور پھر بیت الحرام کی طرف پھیر دینا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہیر اور پھیر صرف میں نے اس لیے رکھا تھا کہ میں یہ دیکھوں کہ کون میرے محبوب کی غیر مشروط اطاعت کرتا ہے، اور کون میرے محبوب کے رخ کے ساتھ اپنا رخ پھیرتا ہے، اور کون اپنے الٹے قدموں پہ پیچھے مڑ جاتا ہے۔ یہ بات یہاں بیان فرمائی۔ جب یہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہو گیا تو یہود کی طرف سے اس پر اعتراض ہوئے، چونکہ پہلے جو قبلہ تھا وہ یہود کا قبلہ بھی وہی تھا، بیت المقدس۔ اب جو قبلہ تھا وہ مسلمانوں کا قبلہ حضرت ابراہیم والا تھا، تو اس پر ان کا اعتراض ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں ان کے اعتراضات کے جواب بھی دیے، قرآنی معیار دانش بیان کر دیا کہ قرآن کے نزدیک اور قرآن کے دوسرے پارے کے ابتدائی احکامات کے نزدیک دانش مند انسان وہ نہیں جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، بلکہ دانش مند انسان وہ ہے کہ جو رسول اور اللہ کا رسول اور اللہ کہے بس اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ قرآن کے نزدیک دانش یہ ہے، قرآن کے نزدیک اعمال کی قبولیت یہ ہے، اور قرآن مجید کے نزدیک اعمال کے ضائع نہ ہونے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ، آپ کا حکم اور آپ کی منشا ہو وہی کام کیا جائے۔ آگے ایک اور تصور کو واضح کیا، یعنی اب تحویل قبلہ پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات میں اللہ نے بہت ساری کلیئرٹیز کر دیں۔ آگے فرمایا کہ خبردار مشرق و مغرب کی سب سمتیں اللہ کی ہیں، سب جہتیں اللہ کی ہیں۔ اب اللہ کی مرضی ہے، وہ اگر مشرق کو کہہ دے کعبہ ہے تو مشرق کعبہ ہے، وہ مغرب کو کہہ دے کعبہ ہے تو مغرب کعبہ ہے۔ تو یہ غلط فہمی دور کی گئی کہ اپنی وابستگیاں سمتوں کے ساتھ نہ جوڑو، بلکہ اپنی وابستگیاں اس سے جوڑو جو ان سمتوں کا خالق ہے، اور اس کی رضا سے جوڑو کہ جو اس کا حکم ہے وہی سمت مقدس ٹھہرے، اور جو اس کا حکم نہیں ہے اس سمت سے اپنا رخ پھیر لو۔ پھر ہدایت کا معیار مشیت الہی پر اس بات کا ذکر کیا۔ پھر ہدایت رسم کی پیروی سے نہیں بلکہ امر کی پیروی سے آتی ہے، اور اللہ کا امر جو ہوتا ہے وہ حکم ہوتا ہے۔ بتا دیا کہ اللہ کا امر کیا تھا کہ امت پوری کی پوری امت قبلہ بدل دے اور بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف کعبہ کرے، بیت الحرام کی طرف اپنا رخ کر دے۔ یہ تحویل قبلہ کا بنیادی موضوع تھا۔ تحویل قبلہ کا یہ مضمون مکمل کرنے کے بعد امت محمدیہ کی فضیلت کا ذکر آیا اور یہ بتایا گیا کہ امت محمدیہ کے بے شمار اوصاف میں سے جس وصف کو تحویل قبلہ کے مان بعد بڑے شاندار انداز میں ذکر کیا گیا
وہ ان کا راہ اعتدال پر رہنا اور ان کا معتدل مزاج تھا۔ امت وسط بھی اس کو کہا گیا کہ ہر کام، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ کھانے پینے میں ہو، کسی بھی چیز کی زیادتی، کثرت اور ضرورت سے زیادہ اس کا استعمال اسلام کے عمومی مزاج کے خلاف ہے، اور اسلام کا مزاج اعتدال کا ہے، افراط و تفریط سے بچ کے درمیان میں حد اعتدال میں رہنا ہے۔ اس کے بعد امت محمدیہ کا نوع انسانی پر گواہ اور نگران ہونا بیان ہوا کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم اور نور نبوت سے ہر امتی کے اعمال، احوال، اخلاص، نفاق اور ایمان کی کیفیات سے آگاہ ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن امت کے حق میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے گواہی دینے والے ہوں گے، اور آپ ہی کی گواہی کو شرف قبولیت بخشا جائے گا اور اسی کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید، اپنی امت پر گواہ اور نگران کہا گیا۔ اس کے بعد اگلا جو پہلو زیر بحث آیا، اگلا جو حکم اور اگلا جو حصہ وہ ہے، اگر امت اپنے مقام افضلیت کو پانا چاہتی ہے تو خود کو نگرانی رسالت مآب میں دے دے۔ اب کچھ وہ منصوص فضیلتیں جو اللہ نے اس امت محمدیہ کو دے دیں، اب امت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اسی منصب کے ساتھ اٹھو جو منصب اللہ نے تمہارا بیان کیا ہے، تو تم ہرگز یہ مت سمجھو کہ تمہارا یہ منصب تمہاری اپنی کسی خاصیت یا کسی عمل کی وجہ سے ہے، ہرگز نہیں، بلکہ تمہارا یہ منصب نسبت رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ خود کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سپرد کر دو، آپ کی سیرت کے سپرد کر دو، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے سپرد کر دو، تاکہ تم کما حق ہو وہ مقام پا سکو جس مقام کا تمہارے لیے اعلان کیا گیا۔ تحویل قبلہ کے اندر ایک اور پہلو وہ اس کا باطنی نوعیت کا پہلو ہے کہ اس کے اندر ایک روحانی نقطہ بھی موجود ہے کہ جس طرح ظاہر کا قبلہ وہ کعبۃ اللہ ہے، اور ظاہر کا قبلہ ہوتا ہے جسم، پورا جو ظاہر جسم ہے اس کو یکسو رکھنے کے لیے، تاکہ نماز میں یہ دائیں بائیں نہ ہو، چونکہ اگر ظاہر بائیں دائیں بائیں آگے پیچھے ہوگا تو وہ ظاہری یکسوئی متاثر ہوگی، اور ظاہری قبلہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ اسی طرح مومن کو کہا گیا کہ تمہارا جو باطن ہے، تمہاری جو توجہ ہے، تمہارا جو دھیان ہے، وہ بھی دائیں بائیں نہ ہو۔ جس طرح ظاہر کے دائیں بائیں ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح باطن کے، خیال کے، توجہ کے دائیں بائیں ہونے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، اور وہ بھی کامل یکسو ہونا چاہیے کہ ظاہر اللہ کے متعین کیے قبلے کی طرف ہو اور باطن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، تاکہ نماز کاملاً ادا ہو۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ تحویل قبلہ کا یہ جو مرحلہ تھا یہ کئیوں کے لیے بڑا دشوار تھا، اس طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ یہ کئیوں کے لیے بڑا دشوار تھا، اور ایمان کی اصل پہچان نسبت محمدی کے ساتھ ہی ہے، یہ تحویل قبلہ کی آیت کا پورا پیغام تھا، اور معرفت مقام محمدی ہی حقیقت میں ہدایت الہی ہے، یہ تحویل قبلہ سے قرآن مجید کے مضامین جو تحویل قبلہ سے متعلق ہیں ان سے اخذ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع اس پارے میں زیر بحث آیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانی کتابوں کے ذریعے پہلے ہی خوب جانتے اور پہچانتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہود سے متعلق تھا، یہود کا عناد، یہود کا بغض، اور اہل اسلام سے متعلق یہود کی کارسازیاں، ان کی سازشیں وہ کیا تھی کہ وہ ہر مقام، جو چونکہ مدنیہ صورت ہے اور مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو اس میں زیادہ حصہ یہود اور پھر نصارہ، ان دو طبقات سے چونکہ سابقہ پڑا ہوا تھا تو ان دو طبقات سے متعلق ہے بڑا حصہ۔ بتایا گیا کہ یہ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں حضور کو، بلکہ قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ بیٹے کو پہچاننے میں کس شخص سے غلطی ہو سکتی ہے؟ 20-50 بچوں میں آپ اپنا بیٹا 1 سیکنڈ میں پہچان جاتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ تمثیل اور یہ مثال دی کہ یہ حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں، یعنی بغیر شک و شبہ کے پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کتب میں جا بجا ہر نبی ان کا حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرتا آیا، اور یہ محافل کیا کرتے تھے اور اپنی مجالس میں حضور کا تذکرہ اور حضور کی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ مگر کیا ہوا کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہ اس بغض اور اس حسد میں مبتلا ہو گئے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ حضور کا تسلسل بنی اسرائیل میں آئے گا، یہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گیا؟
تو یہ حسد ان کو لے ڈوبا اور انہوں نے کتمان حق کیا کہ پیچھے جو حق تھا جو کتابوں میں آیا تھا اس کو چھپا لیا اور رسول اسلام پر ایمان نہ لائے۔ یہ حصہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے میں آگے جا کر پھر تحویل قبلہ کی چند مزید پہلوؤں کا بیان ہوا اور بتا دیا گیا کہ جو بحالت سفر ہے، سفر کی حالت میں جو عبادات اور نماز ہوں گی وہ بھی اسی قبلہ کی سمت منہ کر کے کی جائیں گی، اور حکم تحویل قبلہ کی مزید کچھ تصریحات بیان کی۔ اس کے بعد تمام مسلمانان عالم کے لیے ایک قبلے کا حکم مقرر کر دیا کہ اب یہ صرف اہل مکہ یا اہل مدینہ کے لیے نہیں بلکہ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں ہے وہ قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ مخالفین اسلام کے اسباب اعتراض کا رد کیا کہ جس سبب سے وہ اعتراض کر رہے تھے ان تمام اسباب کا اللہ نے رد کر دیا۔ دشمنان اسلام سے نہ ڈرنے کی ہدایت کی اور صرف اللہ نے اپنے سے ڈرنے کی ہدایت کی کہ صرف مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعمت ہدایت صرف اللہ سے ڈرنے کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اگر تم ہدایت کے طلبگار ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ تو ہدایت کسی بندے بشر کے ڈر سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے ڈر سے میسر آتی ہے۔ آگے پھر باری تعالیٰ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اظہار محبت اور یہ خاص محبت کے پیرائے میں ذکر ہوا۔ یہاں سے خواتین و حضرات ایک نیا موضوع دوسرے پارے میں شروع ہوتا ہے، بڑا بنیادی موضوع اور دوسرے پارے کا بڑا اساسی موضوع اور پورے قرآن کے بڑے بنیادی موضوعات میں سے ایک موضوع وہ ہے رسالت محمدی کا منہاج تربیت، انداز تربیت، کہ اللہ رب العزت نے حضور اسلام کے جو فرائض نبوت تھے ان کو کس نظم اور کس ترتیب سے بیان کیا، اور ہماری تربیت کے لیے، امتی کی تربیت کے لیے، معاشرے کی تربیت کے لیے، افراد کی تربیت کے لیے کیا منہج ہے، کیا طریقہ ہے اور کیا ترتیب ہے جو قرآن نے دی ہے، وہ اس صورت میں بیان ہے۔ آیت نمبر 151 میں بڑی خوبصورت، یہ 4-5 حصوں پر مبنی یہ پورا کا پورا حکم ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تربیت اور ہدایت کے لیے منہج یہ ہے کہ تم اللہ کی آیات کی تلاوت کرو۔ سب سے پہلے تلاوت آیات کا مرحلہ آتا ہے کہ قرآن کو پڑھو، اللہ کے احکام کو پڑھو، اللہ کے رسول کے احکام کو پڑھو اور احکام سے مناسبت پیدا کرو، احکام سے مناسبت پیدا کرو۔ جس طرح یہ قرآن مجید کی آیت میں ہے، اسی پارے میں ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اور اسی طرح ہم نے تم میں اپنا رسول بھیجا جو تم میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، یہ پورا منہج ترتیب سے آیا کہ وہ رسول تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، یعنی کسی کی تربیت کرنی ہو، کسی کا تزکیہ کرنا ہو، کسی کو ہدایت دینی ہو، کسی کو جہالت سے نکال کے علم کے نور میں لانا ہو تو اس کا طریقہ قرآن نے دے دیا، اور یہ پورے قرآن کی جان ہے یہ پورا کا پورا اصول۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتنا، یتلو علیکم آیاتنا، یہ تم پر میری آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، پھر ان آیات کی تلاوت کے ذریعے آیتوں کے فیض سے تمہارا تزکیہ ہوتا ہے، اندر سے صفائی ہوتی ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور جب پھر ان آیتوں کے فیض سے تمہارے دل کی زمین صاف ستھری اور تزکیہ والی ہوتی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر یہ نبی اس میں کتاب کے علم کا بیج بوتا ہے، اور پھر وَالْحِكْمَةَ، اور پھر اس بیج سے جو کتاب کے علم کا بویا گیا حکمت کا پھل پھول بھی لگتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سب کچھ پھر سکھایا جاتا ہے، سارے اسرار اور رموز تمہیں عطا کیے جاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ 5 چیزوں کا بیان آیا کہ سب سے پہلے تلاوت آیات، اس کے بعد تزکیہ نفوس، اس کے بعد تعلیم کتاب، اس کے بعد تعلیم حکمت، اور 5واں تعلیم اسرار و معارف۔ یہ 5 چیزیں، انہی کے اندر ترتیب، اس کے اندر ایک شاندار قسم کا منطقی ربط پایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تلاوت آیات کے بغیر کوئی تزکیہ کا دعویٰ کر لے اور تزکیے کے بغیر کوئی علم نافع کا دعویٰ کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ترتیب ہے کہ آپ تلاوت آیات کے ذریعے داخل ہوں گے، پھر تلاوت آیات آپ کے باطن کا تزکیہ صاف ستھرا، مصفہ، مزکہ، مجلہ تمہارا باطن صاف کرے گی، پھر اس صاف ستھری زمین پر علم کا بیج بویا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جس زمین پر جو صاف ستھری نہ ہو، جس میں طرح طرح کی جھاڑیاں ہوں، طرح طرح کی اس کے اندر پودے اگے ہوئے ہوں، تو اس میں بیج کو ڈالا جائے تو وہ تو بیج پھل پھول پورا لا ہی نہیں سکتا۔ پھل پھول لانے کے لیے پہلے زمین کی صفائی کی جاتی ہے، اس کی گوڈی کی جاتی ہے، اس کی زرخیزیت کو پوری طرح سے پروان چڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ پوری طرح جب اپنی پوری قوتوں کے ساتھ مجتمع کر لے اپنی قوتوں کو، اور پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ بیج خوب پھلے پھولے اور درخت بنے اور پودا بنے اور پھر پھل دے۔ تو یہ ترتیب ہے، اس کو
فرائض نبوت بھی کہا گیا، اس کو تربیتی منہاج بھی کہا گیا قرآن مجید کا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی تربیت کے لیے جو منہج اور جو مجوزہ نسخہ ہے یہ بھی کہا گیا۔ پھر سن لیں، سب سے پہلے تلاوت آیات، اس کے بعد تزکیہ نفوس، پھر کتاب علم، پھر کتاب حکمت، اور اس کے بعد علم اسرار و رموز۔ اس کے بعد اللہ کا شکر اور اللہ کی ناشکری کا ذکر زیر بحث آیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ہرگز اللہ کے ناشکرے بندے نہ بنو، اور ناشکری کی ممانعت آئی۔ ناشکری کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میں بندے سے وہی کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ جس وقت وہ مجھے یاد کرتا ہے میں بندے کو یاد کرتا ہوں۔ بندہ اگر مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں اپنے اندر اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا اگر وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف پورا ہاتھ جاتا ہوں، ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 بالشت جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو بتایا گیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ کئی گنا میسر آئے گا۔ شکر مال کو بڑھا دیتا ہے، شکر ہر شے کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے مدد مانگنے کے 2 طریقے بیان ہوئے اس سورہ بقرہ کے اس حصے میں جو دوسرے پارے میں، کہ اللہ سے مدد کیسے مانگنی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ 2 چیزوں کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، میں ہر صورت قبول کروں گا۔ اس میں ایک استعانت بالصبر ہے کہ صبر کے ساتھ مدد مانگو۔ کیا خوبصورت، کیا شاندار استعارہ ہے کہ مدد مانگو صبر کے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو کے جو بھی مشکل اور مصیبت ہے خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور اپنے اوپر بے چینی اور اجلت اور اضطراری کیفیت کو طاری مت ہونے دو، اور اللہ کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ بیٹھو اور اپنا باطن اللہ سے جوڑو کہ مولا تیرا حکم ہے کہ صبر سے تجھ سے مدد چاہیں، میں صبر کے ساتھ اس مشکل پہ بیٹھا ہوں، میری مدد فرما۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا استعانت بالصلاۃ، نماز کے ذریعے مجھ سے کامیابی مانگو، صبر کے ذریعے اور پھر نماز۔ یہ 2 چیزیں بتایا، فرمایا صابرین کے لیے میت الہی کا پھر خصوصی وعدہ ہے، جو ان 2 طریقوں سے صبر کرے گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ آسان نہیں ہے، انہا لکبیرۃ الا للخاشعین، یہ بہت بڑی عظیم بات ہے، لیکن جو خشیت والے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے۔ وہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی قربت اور اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو موضوع آیا وہ آزمائشوں سے متعلق ہے، مصائب سے متعلق ہے، اور اس کے مختلف عنوانات سے متعلق ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا کیسے ہے، آزمائش کیسے اللہ کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ اس کی صورتیں بتائیں کہ اللہ خوف میں مبتلا کر کے بھی آزمائش کر سکتا ہے، یہ اللہ کی منشا ہے۔ اللہ بھوک میں مبتلا کر کے، تنگ دستی کے ذریعے بھی آزمائش کر سکتا ہے کسی کی۔ اللہ تعالیٰ بنقص الاموال، مال کے نقصان کے ذریعے بھی کر سکتا ہے آزمائش۔ اللہ بنقص الانفس، جان کے نقصان کے ذریعے بھی کر سکتا ہے آزمائش۔ اور اللہ دیگر کئی معاملات جس کو ثمرات کہتے ہیں، کسی بھی طرح کے مال اسباب سے متعلق نقصان کے ذریعے بھی بندے کی آزمائش کر سکتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی دنیا میں کام ہو رہا ہے، جو ہم مصیبت، مشکل یا پریشانی سے تعبیر کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ، ہماری تقدیر میں ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ آزمائش ہے، اور ہمیں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اس آزمائش پر کتنے پورے اترتے ہیں، اور قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر اللہ نے انسان کی نفسیات کا ذکر کیا اور شکوہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان ایسا ناشکرا ہے کہ جب میں اس کو نعمت دیتا ہوں تو یہ مجھ سے دعا کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور جب میں اس کو مصیبت دیتا ہوں تو پھر یہ کہتا ہے یہ کہاں سے آ گئی۔ یعنی وہ یہ نہیں سوچتا کہ جس نے نعمتیں دی تھیں، اگر اس نے میرے آزمائش کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کسی حکمت کے تحت کوئی مصیبت اور کوئی مشکل بھی بھیج دی تو وہ میں کیوں نہ برداشت کروں۔ اولیاء صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ جب کوئی مشکل اور مصیبت آئے تو اس کو جس طرح خوشی کو قبول کرتا ہے کہ یہ میرے رب نے اور میرے مولا نے دی ہے، تو رب سے اور مولا سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ مصیبت کو بھی اسی طرح خندہ پیشانی سے قبول کرے۔ بعض تصوف کی کتب میں ایک واقعہ آیا کہ ایک بزرگ تھے، بہت اللہ والے تھے اور بہت بڑے کاروباری بھی تھے، بزنس مین تھے۔ ان کے بحری جہاز چلتے تھے۔ ان کو کسی نے آ کے خبر دی کہ حضرت آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے۔ انہوں نے یوں چہرہ نیچے کیا اور الحمدللہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے آ کے خبر دی کہ نہیں حضرت، وہ خبر جھوٹی تھی، آپ کا جہاز نہیں ڈوبا، وہ پوری طرح ساز و سامان کے ساتھ جا رہا ہے۔ آپ نے پھر چہرہ نیچے کیا اور الحمدللہ کہہ دیا۔
کسی مرید نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ دونوں دفعہ الحمدللہ کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنے دل کی حالت دیکھ رہا تھا کہ جو آزمائش اگر مال کی آئی، جو پہلی خبر تھی کہ مال کا نقصان ہو گیا، تو میں دیکھ رہا تھا کیا اس کا اثر میرے دل پر تو نہیں ہوا۔ جب میں نے دیکھا کہ دل پر نہیں ہوا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر جب دوبارہ خبر آئی کہ نہیں مال کی نقصان نہیں ہوا، تو میں نے پھر اپنے دل کو دیکھا کہ کہیں یہ بہت خوش تو نہیں ہو رہا مال کی وجہ سے، پھر اس کی کیفیت اپنی جگہ تھی، میں نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دیکھیے ہر چیز دنیا کی دنیا میں رہ جانی ہے، اصل اللہ کی ذات ہے اور اسی کو بقا ہے، باقی ہر شے فنا ہے۔ تو جتنا تعلق باقی کے ساتھ ہوگا اتنی انسان کی پوری ذات، حواس، میلانات، رجحانات میں اسٹیبلٹی آئے گی، اور جتنا تعلق فانی چیزوں کے ساتھ ہوگا اتنا انسان کی طبیعت میں اضطراب اور بے چینی رہے گی۔ اس کے بعد آیت بر کا ذکر آتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، آیت بر، معروف ترین آیت قرآن مجید کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، نہیں یہ 178 نمبر آیت، 177 نمبر آیت جس کو آیت بر کہتے ہیں وہ آیت ہے لیس البر، کہ یہ نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ آیہ بر ہے، نیکی کے تصور پر مبنی آیت، جس نے قرآن کا نیکی کا تصور ہمیں سمجھایا کہ قرآن کے نزدیک نیکی کیا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے ایمانیات کا ذکر ہوا، اور یہ بڑی شاندار ترتیب ہے کہ نیکی کی قبولیت اور نیکی کے حقیقی مفہوم کو پانے کے لیے صحت اعتقادی ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ سمجھایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا ہی منکر ہے، اللہ کے رسول کا ہی منکر ہے، تو وہ جتنی مرضی نیکیاں کرتا پھرے اس کا کوئی وہ کسی کھاتے کی نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں۔ تو سب سے پہلے بتایا کہ ایمان، نیکی کا پہلا عنصر ایمان کو قرار دیا، اور ایمان کے پھر آگے 5 اجزاء بیان کر دیے کہ ایمان میں سب سے پہلے ایمان باللہ، اس کے بعد ایمان بالآخرت، اس کے بعد ایمان بالملائکہ، اس کے بعد ایمان بالکتب، اور ایمان بالرسل، یہ 5 چیزیں۔ پھر نیکی کا دوسرا عنصر بیان کیا کہ حب الہی میں ایتائے مال، انفاق فی سبیل، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کو دینا، یہ نیکی کا دوسرا عنصر قرآن نے بیان کیا۔ اور پھر کس کس پر خرچ کرنا، زکوٰۃ یا دیگر صدقات، اس کے مصارف بھی بیان کر دیے۔ فرمایا قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یتامہ پر خرچ کرنا، غریب مساکین پر خرچ کرنا، مسافروں پر خرچ کرنا، اور دیگر مستحقین کو خرچ کرنا، غلاموں کی آزادی اور ان کی بحالی کے لیے خرچ کرنا، یہ مصارف بیان کر دیے۔ پھر نیکی کے تصور میں جو تیسرا عنصر تھا وہ اقامت الصلاۃ، نماز پڑھنا، نماز کو قائم کرنا۔ آپ اس ترتیب کو دیکھیے، کیا شاندار ترتیب ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کا بیان ہو گیا، وہ چیز ایک طرف ہو گئی، عقیدہ سب سے پہلے۔ جب عقیدے کے بیان کو مکمل کر لیا تو اعمال میں قرآن مجید نے سب سے پہلے نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، بلکہ جو سب سے پہلے ذکر کیا عقیدے کے بعد وہ کس کا تھا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، اللہ کی مخلوق کے حقوق کا، کہ سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق کا حق ہے کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا جائے، انسانیت کی خدمت کی جائے۔ تو تیسرا عنصر میں بتا رہا تھا اقامت الصلاۃ۔ نیکی کا چوتھا عنصر ایتاء زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ نیکی کا 5واں عنصر ایفاء عہد، وعدوں کو پورا کرنا۔ نیکی کا 6واں عنصر مصیبت اور تکلیف میں صبر کرنا۔ نیکی کا 7واں عنصر حالت جنگ و جہاد میں صبر کرنا۔ نیکی کا 8واں عنصر صداقت اور راست بازی، سچ بولنا ہمیشہ اور سچے رستے پر چلنا، چاہے جتنا نقصان لگ رہا ہو کہ نقصان ہوگا۔ اور نیکی کا 9واں عنصر تقوی اور پرہیزگاری۔ یہ سارے عناصر بر جب ملتے ہیں تو اس سے 3 چیزیں بن جاتی ہیں، اور وہ 3 کیا بن جاتی ہیں؟ ایک صحت عقیدہ، عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے۔ دوسرا صحت عمل، اعمال اپنی ترتیب سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا صحت معاملہ، کہ معاملات اور اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی پورے کے پورے دین کی جڑ اور پورے کے پورے دین کی اصل اس تصورات کے اندر اور اس آیت کے اندر موجود ہے۔
جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں اور اس آیت کے اگر ہم مزید ذیلی عنوانات کی طرف جائیں تو اس آیت کے تحت علماء کرام نے جو آیہ بر کے تحت ابواب قائم کیے ہیں وہ 16 ابواب ہیں، احکامات کے 16 ابواب قائم کیے اور اس کو ابواب بر کا نام دیا۔ اس میں جو ایک سب سے پہلی بات وہ حکم دیا گیا ان کو کہ زمانہ جاہلیت میں چونکہ صفا اور مروہ پر بھی بت رکھے ہوتے تھے اور مشرکین عبادت کرتے تھے، اب اسلام کے بعد بت ہٹا دیے گئے اور صحابہ کرام کو کہا، اور صحابہ کرام چونکہ اوائڈ کرتے تھے بتوں کی جگہ تھی اس طرف جانے سے، ان کو حکم دیا گیا کہ تم جاؤ اور طواف کرو صفا اور مروہ کا۔ مشرکین نے از خود بعض چیزیں خود پر حلال کر لی تھی اور بعض چیزیں خود پر حرام کر دی تھی۔ اللہ نے اس تصور کی نفی کی اور فرمایا کہ خبردار، حلال وہی ہے جو اللہ حلال کرتا ہے اور اس کا رسول، اور حرام وہی ہے جو اللہ حرام کرتا ہے اور اس کا رسول۔ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ خود سے کچھ حلال کر لے اور خود سے کچھ حرام کر لے۔ اس کے بعد قصاص کا ذکر آیا، اور قرآن نے ایک عجیب بات کی۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس قتل کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ مغرب اس پر بڑا چیمہ جبیں لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ظالمانہ معاذ اللہ استغفر اللہ علیہ باللہ سزا ہے، جبکہ جب اس کی معنویت میں دیکھا جائے تو جن معاشروں میں اسلام کی سزائیں نافذ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ نافذ ہیں، وہاں پر کوئی جرم کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ اور قرآن نے کہا کہ حیات، قصاص کے اندر حیات ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والوں اگر تمہیں عقل ہے تو غور کرو، کیونکہ اگر تم کسی کا بندہ مارو گے تو اس کی نسلوں تک وہ بغض اور حسد اور وہ کیفیت تمہارے اندر رہے گی اور دشمنیاں چلیں گی اور نہ جانے کیا کچھ نقصان ہوگا۔ اور اگر اس کے بدلے میں کوئی بندہ مار دیا جائے گا، وہ بھی مار دیں گے، تو ان کا وہ انتقام کی آگ وہیں رکے گی اور آگے سے زندگی اپنی پٹڑی پر چڑھ جائے گی۔ تو قرآن نے سزاؤں کے تصور اور سزاؤں کا مقصد بھی بادی نظر میں سمجھا دیا، یہ کہہ کر کہ قصاص میں زندگی ہے، کہ جہاں اللہ کی رائج کردہ سزائیں نافذ ہوتی ہیں وہاں معاشرہ امن کا پیکر بن جاتا ہے اور معاشرے میں امن قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے مال کی وصیت کا ذکر ہے کہ جب کسی کو محسوس ہو کہ اس کی موت قریب ہے تو وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر دے۔ اس کے بعد روزے کی فرضیت کا ذکر آتا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، اور اس کو بڑی شد و مت سے روزے کی فرضیت کو بیان کیا گیا۔ اس پر بھی ہمیں کچھ بات کرنی ہے چونکہ ہم روزوں کے مہینوں میں اس وقت بیٹھے ہیں، اور روزے کا جو اصل اور اساسی مقصد ہے وہ حصول تقوی ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا اور متقی بننا۔ اللہ رب العزت نے بصراحت قرآن میں فرما دیا کہ چند ایک ایسی عبادات ہیں جو ہر امت پر ہر دور میں کچھ مختلف تھوڑی تبدیلیوں کے ساتھ فرض رہیں، ان میں ایک روزہ بھی تھا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ روزہ اتنی اہم شے ہے کہ خالق کائنات اور انسانوں کا خالق ہمارا رب ہمیں جو چیز فرض کرتا ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ناگزیر ہے، جو ناگزیر ہے وہ درجہ فرضیت میں ہے۔ پھر جس طرح اس کی اہمیت شخصیت سازی میں کم ہوتی جاتی ہے، تو عبادات میں اس کا درجہ کم ہوتا جاتا ہے، حکماً اس کا درجہ اور اس کا سٹیٹس کم ہوتا جاتا ہے۔ تو روزہ فرض ہے اور ہر امت پر فرض رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار سازی میں اور متقی بننے میں اس کی کلیدی حیثیت ہے۔ کیوں؟ چونکہ روحانی ترقی کے لیے مجاہدات کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجاہدات کی خصوصی ثمرات، فوائد اور مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ بندے کو حاصل ہوتے ہیں جب وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی ایک عام درجے کی لائف سے آگے نکلنا پڑتا ہے روزے کے لیے، عام حلال چیزوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ بندہ معمول کی زندگی سے آگے بڑھ کے غیر معمولی زندگی اپنائے۔ اور روزہ کیا ہے؟ تضعیف شہوات، تزکیہ نفس اور تنویر باطن کے لیے خاص روزے کے اندر تاثیر ہے۔ روزوں سے اخلاق، للہیت اور صبر و شکر میں اضافہ ہوتا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں چونکہ ہمیں دوسروں کے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ تو روزے کا معاملہ اور روزے کی فرضیت کا باب یہاں پر پوری تفصیل سے آیا۔ اس کے بعد پھر کچھ روزے کے احکام ہیں کہ روزے گنتی کے ہیں، پھر مریض اور مسافر کے لیے روزوں کی رعایت ہے، پھر کمزور لوگوں کے لیے فدیہ کا حکم ہے کہ جو روزے نہیں رکھوا سکتے وہ ایک روزے کے ہر روزے کے عوض کسی کو فدیہ دے دیا کرے سحر اور افطار کا،
تاکہ وہ ان کی جگہ پر ہو، اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کا امکان ہی نہ ہو مستقبل قریب میں کہ وہ رکھ سکتے ہیں، کسی ایسی بیماری میں ہیں یا عمر کے ایسے حصے میں ہیں کہ دوبارہ نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر نفلی نیکی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہے کہ جو تم اضافی نیکیاں کرتے ہو فرائض کے علاوہ، اللہ کے حضور اس کی قبولیت ہے۔ اس کے بعد اگلا جو موضوع آتا ہے وہ بھی ہمارے اس مہینے سے متعلق ہے، اور وہ رمضان المبارک کا موضوع ہے کہ ماہ رمضان کو اللہ نے بیان کیا، اور قرآن میں ماہ رمضان کو جتنی دفعہ ذکر کیا ہے رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس دن اللہ نے یہ کتاب ہدایت اتاری، بینات من الہدا، اس میں بینات ہیں، یہ فرق کرنے والی ہے حق و باطل میں، اور یہ وہ ماہ ہے جس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ اس کے بعد دین کے اندر یسر کا، آسانی کا جو پہلو ہے وہ زیر بحث آیا ہے اختصار کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، مشکلیں نہیں چاہتا۔ دین کے اور سنت رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحیح بخاری صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دو امور میں حضور علیہ السلام ہمیشہ آسان کام کو اپناتے، اللہ یہ کہ اس میں گناہ نہ ہوتا، اور اگر گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے بچنے والے تھے۔ یعنی اگر دونوں کام ان میں سے گناہ نہیں ہے تو حضور علیہ السلام ہمیشہ آسان کام کو اپناتے۔ تو ہمیں درس دیا گیا کہ ہم بھی چیزوں کو آسان بنا کے لوگوں کو پیش کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نہ کہ مشکلات۔ اس کے بعد اگلا جو موضوع بیان ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا بندوں سے قریب ہونا اور مقبولیت دعا کا وعدہ، کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعائوں کو قبول فرمائے گا۔ اس کے ساتھ جو مضامین چل رہے تھے آیہ بر کے حوالے سے، اس کو ہم بیان مکمل کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی قمری تاریخوں کے استعمال اسلامی شعار ہے کہ قمری جو تاریخیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر مہینے اور اسلامی تہوار متعین ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی اور اس کو فرض کفایہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فرض ہے، اللہ کے نام کو، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد فرض ہے۔ اب جہاد درجہ بدرجہ اپنی صورت میں ہے، جہاد کی صورت جہاد بالمال ہے، جہاد بالسیف ہے، جہاد بالنفس ہے، یعنی اپنی خواہشات کو دبانا سب سے پہلے اللہ کے حکم کے تحت، اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، سب سے بڑا جہاد۔ حضور علیہ السلام غزوہ تبوک اتنا سخت غزوہ، واپس آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ لیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی ہم جہاد اکبر، اس سے بڑا بھی کوئی جہاد ہوگا جو کر کے آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی خواہش نفس کے خلاف جہاد کرنا، کوشش کرنا۔ جہاد کا مطلب کوشش ہوتا ہے، انتہائی کوشش، جد و جہد سے انتہائی کوشش۔ تو پھر جہاد میں پھر یہ ہے کہ مال کے ساتھ کوشش کرنا اللہ کے دین کو اوپر لانے کی، تلوار کے ساتھ، یعنی اگر فزیکلی جنگ کرنی پڑے اس کی صورت، اور پھر مال کے ساتھ، پھر علم کے ساتھ، یہ دور علم کے ساتھ جہاد کا بھی ہے، علم کے ساتھ حق کو بول بالا کرنا۔ اس کے بعد حج کا ذکر آتا ہے کہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے حج، اور اس کی تلقین کی گئی کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ زندگی میں ایک دفعہ، کم از کم ایک دفعہ حج ضرور کریں۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں بتایا گیا، اور اس کی اہمیت بتائی گئی کہ اصل اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ تم نے کہاں خرچ کیا اور کس نیت سے خرچ کیا۔ یہ اہم نہیں ہے کہ کتنا خرچ کیا، چونکہ جو اخلاص ہوتا ہے چیزوں کا، وہ چیزوں کا اصل چیزوں کو پیوریفائی کر دیتا ہے۔ حدیث سیاستہ میں حدیث پاک ہے کہ ایک شخص ہوگا جو غنی تھا، بہت مال و دولت خرچ کرتا تھا، قیامت کے دن اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے مال دیا تھا۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیرے بندوں پر مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال تو خرچ کیا مگر میری رضا کے لیے نہیں کیا، لہٰذا تو نے جس مقصد کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، نام کے لیے کیا، تیرا وہ مقصد حاصل ہوا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ پھر دوسرا ذکر آیا شہید کا، جس نے جان دی ہوگی۔ اس سے بڑا بھی کوئی معاملہ ہے، اخلاص کتنا اہم ہے یہ دیکھیے، اس سے بھی بڑا کوئی معاملہ ہے کہ کسی نے جان دے دی، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیری راہ میں جان دی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جب تجھ پر وار کیا جا رہا تھا تو اپنے آپ کو جری اور بہادر تصور کرنا چاہتا اور لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کہیں یہ کتنا بہادر ہے، 100 لوگوں نے کہا، لہٰذا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ تو تیسری چیز تھی کہ عالم، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والا، اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے علم حاصل کیا
اور تیرے بندوں کو ہدایت دی۔ اللہ نے فرمایا تو انہیں علم حاصل کیا لیکن میری رضا پہ خرچ نہیں کیا، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے بڑا عالم کہا جائے، تیری عزت کی جائے، سو عزت کی گئی، میرے لیے تیرے پاس کچھ نہیں۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو رک کر اپنے اندر جھانک کر یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیت پر، عمل کی پرفارمنس پر نہیں ہے کہ کیسا پرفارم ہو رہا ہے، اللہ کے حضور کس نیت کے تحت پرفارم ہو رہا ہے، اس کا محرک کیا ہے، اس پر اجر اس کا رکھا گیا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ میں بھی یہ نقطہ زیر بحث آیا کہ خرچ کرتے ہوئے اپنی نیت کو صاف رکھو اور اللہ کی رضا رکھو۔ اس کے بعد مرتد کا حکم آیا کہ جو مرتد ہے، مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام میں دائرہ اسلام میں داخل ہو پھر اسلام کو چھوڑ جائے، وہ درجہ ارتداد میں جاتا ہے، اس کے تمام اعمال ضائع اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کے بعد شراب، جوا اور اس کی حرمت سے متعلق حکم آیا، اور قرآن نے بڑے عقلی انداز میں بتایا کہ اگر کوئی نا بلد شخص اور جاہل آدمی یہ کہے کہ اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہیں اور فلاں فلاں اس کے اندر منفعت ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہاں ان میں منفعت ہے، مگر اس کے اندر جو نقصانات ہیں وہ اس کی خوبیوں سے زیادہ ہیں، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز زیادہ نقصان دہ ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، تو لہٰذا اس کو چھوڑ دو، چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو ان خرابیوں اور خامیوں کی وجہ سے حرام قرار دے دیا، اور نہ صرف حرام قرار دیا بلکہ شراب کو ام الخبائث کہا، تمام خبائث، خبیث چیزوں کی جڑ، تمام گناہوں کی جڑ۔ اس کے بعد خاندانی مسائل اور ازدواجی تعلقات زیر بحث آئے، اور اس میں پہلا حکم یہ دیا کہ خبردار مشرک عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، مرد اور عورتوں، نہ مسلمان عورت مشرک مرد سے، نہ مشرک عورت مسلمان مرد سے، نکاح مشرکوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد قرآن سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب قرآن نے یہ بتا دیا کہ مشرکین سے نہیں ہو سکتا، تو باقی جو قرآن معیارات بین الزوجین طے کرتا ہے کہ مال دیکھا جائے، ان کے کفو ہونے کی جو بحث ہے نا، کہ یہ دیکھا جائے کہ ان کی مالی سطح برابر ہے، ان کا جو ظاہری حسن اور جمال ہے وہ برابر ہے، یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت کی ہیں۔ اصل حیثیت قرآن نے کیا دی کہ دین دیکھا جائے گا، اس لیے قرآن نے نص کے ساتھ منع کر دیا کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ذکر ہے الہ کا کہ 4 ماہ کے لیے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کا ارادہ کر لے اور قسم اٹھا لے، تو 4 ماہ گزر جانے کے باوجود اگر وہ 4 ماہ میں رجوع کر لے تو رجوع ہو جائے گا، اور اگر رجوع نہیں کرتا تو خود بخود طلاق ہو جائے گی، اور اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا لیکن قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ حکم بیان ہوا۔ اس کے بعد طلاق کا اور عدت کا ذکر بیان ہوا، اور ایام رضاعت کا ذکر بیان ہوا۔ سورہ بقرہ میں یہ مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں کہ طلاق کے متعلق بیان ہوا کہ اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو 3 ماہ اس کی عدت ہے، اور اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے۔ اس کے بعد اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ ساتھ، کیا خوبصورت، دیکھیے اسلام نے جو چیزیں خراب تھیں، چل رہی تھیں امتوں میں، ان کو حرام کر دیا۔ جو صحیح چل رہے تھے، جو اصول تو درست تھے مگر ان اصولوں میں وقت نے کچھ نہ کچھ سکم ڈال دیے تھے، کچھ نہ کچھ خرابیاں ڈال دی تھیں، ان کو گرد آلود کر دیا تھا، اسلام نے ان کے اوپر سے گرد ہٹا دی۔ اب طلاق حالانکہ اس میں علیحدگی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود قرآن مجید نے کہا کہ خبردار زمانے جاہلیت والی طلاق کا طریقہ نہ اپناؤ، 100 طلاقیں، 1000 طلاقیں، بلکہ 2 طلاقوں کے بعد تک رجوع کا حق ہے، اور 3 کے بعد چوتھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد کوئی حق نہیں۔ اور آگے جا کے یہ بھی کہا کہ اگر طلاق ہو جائے اس کے باوجود ان کو گھروں سے نہ نکالو، اس کے باوجود جس حد تک ہو سکتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ آگے پھر مہر واپس نہ کرنے کا معاملہ، کہ جس سے حق مہر جو ہوتا ہے بیوی کا وہ واپس ہرگز اس کو وہ واپس مت کرو۔ ایک صورت ہو سکتی ہے وہ واپس لینے کی، اگر وہ صورت یہ ہے کہ اگر بیوی خود طلاق کا دعویٰ یعنی خلع کر لے، اس صورت میں وہ حق مہر واپس دے گی، بصورت دیگر وہ بیوی کا حق ہے، وہ واپس لینے سے روکا گیا۔ اور طلاق کے بعد ایک بڑی خوبصورت چیز قرآن زیر بحث لایا کہ طلاق کے بعد عورت کو اذیت، کسی بھی طرح سے مینٹلی اذیت، معاشرتی طور پہ تنگ کرنا، بدنام کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، ان چیزوں سے روکا گیا، اور کہا کہ خبردار یہ معاملے نہ کرو، اور اگر اولاد ہو، بچہ ہو، تو اس دوران بچے کے حقوق کا پورا خیال رکھو، اس دوران بچے کے حقوق کا پورا خیال رکھو۔ اگر وہ ایام رضاعت میں ہے تو وہ رضاعت کا پورا اس کے خیال رکھو اور اس کے پورے حقوق پورے کرو۔ اس کے بعد
عدت طلاق کا ذکر آیا، میں نے بتا دیا وفات کے حوالے سے 4 ماہ اور 10 دن۔ آخر میں دوسرے پارے کے آخر میں 2 قصے بیان ہوئے، اور ایک قصہ طاعون کی بیماری سے متعلق تھا، جس میں ہمیں سمجھایا یہ گیا کہ جب موت کا وقت آنا ہے، جہاں پر آنا ہے، جس حالت میں آنا ہے، وہ اللہ کے حضور لکھ دیا گیا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب روح پھونکی جاتی ہے تو کچھ چیزیں اللہ کے ہاں طے کر دی جاتی ہیں کہ اس کا رزق کیا ہوگا، شقی ام سعید، یہ بدبخت ہوگا نیک بخت ہوگا، یہ کیا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ چیزیں اس وقت طے کر دی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، جواز بن سکتا ہے بیماری، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں چیز کی وجہ سے مر گیا۔ مرتا کوئی تب ہے جب اللہ کی طرف سے اس کا امر آ جاتا ہے اور اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اور آخری چیز جو واقعہ بیان ہوا وہ حضرت طالوت علیہ السلام کا واقعہ، کہ جن کی قیادت میں جہادی صفات والا لشکر جہاد کے لیے گیا، اور جب وہ آگے پہنچا تو اللہ کے نبی جو بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ خبردار آگے ایک نہر آ رہی ہے، اس نہر سے پانی نہ پینا، چونکہ گرمیوں کے دن تھے اور ہر ایک کو پیاس لگی تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ کہا گیا کہ خبردار اس سے پانی نہ پینا، اور مومنین وہ ہوں گے جو اس سے پانی نہیں پئیں گے، اور آگے جا کے جنگ میں شریک وہ ہو سکیں گے جو اس سے پانی نہیں پئیں گے۔ تو کئیوں نے اس سے پانی پی لیا، اور جو اس سے پانی نہ پیا اور استقامت کا مظاہرہ کیا، وہ اگرچہ کہ کم رہ گئے مگر اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی آزمائش کرتا ہے، ان پر سخت اور کڑا وقت لاتا ہے، اور ان کو اس سخت اور کڑے وقت سے گزار کر بالآخر کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اور آخری اس آیت میں فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم نے آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سناتے ہیں، اور آپ بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی پورے کے پورے جو مضامین بیان ہوئے ان کو بتا دیا کہ یہ منزل من اللہ ہے، پورا کا پورا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہمیں ان معاملات کو سمجھنا ہے، اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اپنے معاشرے پر نافذ کرنا ہے۔ اس کے اندر جو محبت رسول کے پہلو ہیں، ہم نے محبت رسول کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے۔ اس کے اندر جو معاشرتی، خانگی اور آئلی زندگی سے متعلق پہلو ہیں، ان کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اور یہ میں ہر روز عرض کروں گا کہ قرآن ایسی کتاب نہیں کہ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اس سے گزر جائیں، بلکہ یہ ہر آیت پر، ہر سورت پر، ہر رکوع پر ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ رکیں اور اس کے مطابق خود کو ڈالیں۔ اگر ہم اس کے مطابق ڈھلتے گئے تو جو ہی قرآن کا دورہ پورا ہوگا ایک نئی شخصیت ابھرے گی، اور اگر ہم محض گزرتے گئے تو اللہ کے حضور سے اجر ثواب تو ملے گا پڑھنے کا، سننے کا، لیکن جو حقیقی تزکیہ نفس ہے، جو قرآن جس کے لیے نازل ہوا تھا، اس سے ہم محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی تزکیہ عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے یہ مضامین ہمارے قلب و باطن میں راسخ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔